बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखें, इल्म की जो गुफ्तगू होती है ना, उसके कई लेवल्स होते हैं। कुछ लेवल्स पे जब हम गुफ्तगू करते हैं, वो किसी और जैसे कहते हैं ना कि ग्रेड की या और समझ वालों की गुफ्तगू होती है, और उसको अमूमन आम लोगों की उसमें लाया नहीं जाता। जिस तरह वो एक क्लिप में आपने रूहानी दुनिया की खबर की बात उखेड़ ली जिस तरीके से कर रहे थे। बाकी ये एस्ट्रोलॉजी तो कैलकुलेट करना, ये मैं समझता हूँ कोई इतनी वो नहीं है बात। ये कोई भी एक अच्छा जो भी इस पे मेहनत करेगा नियत से, इल्मी जो उसकी डिमांड है उसको पूरा करेगा, वो कर सकता है। सेकेंडली मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गम की कैफियत है, और अब यही लेवल्स होते हैं कि यूँ लगता है जैसे आप हम जब जो कोई बता रहा होता है या बताने वाला वो चोर बन जाता है। मुझे अपने आप में भी गिल्ट महसूस हो रहा है शायद आज। लेकिन मसला ये है कि हमारे कंधों पे जिस तरीके की बस कुदरत ने जिस तरह से काम लेना होता है, शायद हमारी ये मजबूरी है कि हमें हर वो बात बतानी है या करनी है जो आपके मुस्तकबिल से वाबस्ता है, और वो बेशक हमें अच्छी लगे या बुरी। इवन वो बताते वक़्त हम ये भी नहीं बता सकते कि हमें क्या अच्छा लगता है या क्या बुरा लगता है। लेकिन आज जिस गम की कैफ़ियत जो जिस्म पे तारी, उसने मुझे रियलाइज़ करवाया कि अली का बेटा, अली के अंदाज़ से इमाम हुसैन के रास्ते पे चलते हुए बिल्कुल एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से ना झुका, डटा रहा मैदान में, और 86 साल की उम्र में जाम शहादत नोश किया। एक बहुत बड़ा बाब है, एक बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं कि एक वो अपने आप में तारीख थे। मैदान जंग से खुतबा आके देना, जुमे का खुतबा, नमाज पढ़ानी, इसी तरीके से मैदान जंग में आपका पहले भी आपको पता है कि उनके एक बाजू जो है वो शहीद था। और लेकिन लोग इसमें दो तीन बातें हैं, मैं उसमें थोड़ी सा क्लियर कर दूं कि वो जो रूहानी दुनिया की बात थी, उसके अंदर जो उनका जो रीज़न थी, वो हिंट बस ये है कि वो भी साथ ही चली गई। जो रीज़न थी रूहानी दुनिया की, वो भी उनके साथ ही चली गई। बाकी रहेगी बात कि ज़ाहिरन जो जिस दुनिया से अब हम जी रहे हैं, उस दुनिया के मुताबिक बिल्कुल वो एग्ज़ैक्टली करबला को ज़िंदा करके गए, और शैतान मरदूद की आँखों में आँखें डाल के गए, और उसको ये बता के गए कि अली वाले हमेशा करबला को ज़िंदा रखेंगे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त के यज़ीद को जिस तरीके से फेस किया, जिस तरीके से वो पूरी दुनिया को आज तक एक सबक दे गए, जो सरमश्क थी, अली वाले उस सरमश्क को ज़िंदा करते रहेंगे, बार-बार उसकी मश्क करते रहेंगे, जो सरमश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने की करबला में। और बच्चे, नवासी, बेटी, बेटे, जितनी भी खबरें हैं अब फैमिली की, उसको भी साथ ही एक ही दिन में जैसे कहते हैं कि साथ ही ले जाना, एग्ज़ैक्टली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ही रास्ता था। और वरना आपको पता है कि हम जितने मर्ज़ी, मैं कई दफ़ा बात करता होता हूँ कि हम कोशिश कर लें, हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी फैमिलीज़ को कहीं दूर भेज दें, अपने बच्चों को कहीं दूर भेज दें, और ये कहें कि पुत्र है अपनी जंग, हम ही लड़ेंगे, तुम साइड पे चले जाओ। लेकिन एग्ज़ैक्टली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलते हुए उन्होंने अपने बच्चे भी साथ दिए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मेरा ख़्याल है कि उनकी जो अब तक की एंड था, वो ये भी कर सकते थे, लोग इसको जो दुनियादारों की नज़र से देखें, नेगोशिएट कर लेते। ताकत में डेफ़िनेटली बदमस्त हाथी है अमेरिका, इसराइल, और सरेंडर कर देते, कह देते ठीक है जी, कोई यूरेनियम हम बिजली किसी और चीज़ से बना लेंगे जी। एटमी हथियार तो उन्होंने बनाना ही नहीं था, फ़तवा था उनका। तो डैट उस इंस्ट्रक्शंस को ले लेते। लेकिन मसला ये है कि अल्लाह के हुक्म के नीचे ताबे ज़िंदगी गुज़ारने वाला कभी भी तागूत को सरनगू नहीं करता। मसला ये था। वरना हिकमत या दूरअंदेशी या जान का बचाना अगर मकसद होता, तो बड़ा आसान और वाज़ेह था कि डील, एक्सेप्ट द डील। यूरेनियम उनको पकड़ा दो, ले जाओ भी हमारे किसी काम की, और जो कहोगे वो हो जाएगा।
اور بس. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس صدی میں اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے ایک جیسے کہتے ہیں راہ گزر جیسے کہتے ہیں تازہ کر گئے. اور اس حریت اور اس جرت جو صرف ان کی زبان کے چند جملے اس سب کو بدل سکتے تھے، جو نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام کی مثال انہوں نے زندہ کر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ایگزیکٹلی اس ساری سچویشن کا جو مصداق ایک شعر تھا جو میری نظر سے گزرا، اور میں نے اس کو بلکہ اپنے اس پہ لگا بھی دیا کہ بقائے توحید تھا وہ کربلا کا آخری سجدہ. بقائے توحید تھا وہ کربلا کا آخری سجدہ، اگر وہ تاخیر کرتا تو خدا تبدیل ہو جاتا. یعنی کہ پھر شرک آ جاتا، پھر یہ ہو جاتا اب یہ بھی اگر دیر کر دیتے تو پھر خدا تبدیل ہو جاتا، پھر یہ ان کا مالک اوپر والا نہ ہوتا، وہ کسی زمین کے خدا کو اپنا مالک بنا بیٹھتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ علامہ اقبال کا شعر جو امام حسین علیہ السلام کے لیے تھا، آج انہوں نے خامنہئی صاحب نے ایگزیکٹلی اس شعر کی ایگزیکٹلی کاپی کرتے ہوئے اس کے مصداق ہونا ثابت کیا. اب آ جائیں جو لوگوں کے اس وقت کنسرنز ہیں، وہ بڑے ڈیپینڈ ہیں، جو فکریں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اس وقت کے خامنہئی صاحب کا جو کریکٹر تھا وہ کوئی شیعہ کا وہ نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں مرہون منت یا صرف کیا ان کو شیعہ ہی پسند کر رہے تھے. جب ایران نے اسرائیل پہ اٹیک کیے تھے پچھلے سال، اس وقت پوری دنیا کا مسلمان ان کو اپنی طرف جیسے کہتے ہیں کہ ان کو اپنا سمجھ رہا تھا اور ان سے حریت اور جرت لے رہا تھا، اور اسلام کی وہ جو قصے کہانیاں بچپن میں پڑھ کے جوان ہوا تھا اس کے ایگزیکٹ اگر کوئی شخصیت اس معیار پہ پورا اتر رہی تھی تو وہ تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس بات سے زیادہ پریشان ہیں کہ شاید اب یہ رجیم چینج ہو گیا، آپ کی شہادت کے بعد یہ شمع جیسے بجھ جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہونے لگا. کئی خامنائی، کئی جیسے قاسم سلیمانی اس لشکر میں موجود ہیں، اور آپ لوگ دیکھیں گے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں جو تبدیلیاں اور اس میں جو تیزیاں ہیں وہ آئیں گی. اور اب اس کے بعد یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. آپ کو اور بھی دنیا کی کافی شخصیات جو ہے اس جیسے کہتے ہیں وقت کے اس کو خیر بات کہتی نظر آئیں گی نومبر تک. جو نومبر تک بچ گئی وہ 2027 کا جون نہیں نکال پائیں گی. اور اس میں بڑے کبھی چانسز موجود ہیں اس مردود کے بھی جس کی ماں پہ یہ سب ہوا، اور یہ چانسز بالکل پلانڈ اس میں ہوں گے، پلانڈ ہی ہوگا مرڈر جو ہے، اور اس کے بھرپور چانسز ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آگ جس کو لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اب بڑی خطرے میں آ گئی دنیا، کیونکہ خامنہئی صاحب کا فتویٰ کا جو اصول جو چلتا ہے، تقلید کا جو نظام ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ زندہ کی تقلید کی جاتی ہے. تو اب اگر کوئی نیکسٹ جو بھی سپریم کمانڈر کے اس پہ آتا ہے، اگر اس نے ایٹمی میزائل بنانے کا فتویٰ دے دیا، کیونکہ اب دے سکتا ہے، اب وہ دے سکتا ہے اپنے حساب سے، اپنی علمی یا جیسے کہتے ہیں نا کہ بصیرت کے حساب سے. تو خامنہئی صاحب تو الٹا ایک دیوار تھے ایٹمی ایران کی. ان کے ہوتے ہوئے کبھی کیمیکل ویپن نہیں بن سکتا تھا، ان کے ہوتے ہوئے کبھی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں بن سکتے تھے. اسی طریقے سے جو اس وقت پوری دنیا میں جو ان کا فالوور تھا، جو ان کی تقلید میں تھے، یا جو لوگ ان کی کمانڈ میں کہہ لیں یا ان کو اپنا رہبر مان رہے تھے، وہ شاید اب غم و غصے کی اور ڈائریکشن لیس کی ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں جس کے تحت دنیا کچھ خطرناک وٹنس کرے گی، دنیا کچھ خطرناک چیزیں ایکسپیرینس کرے گی، خصوصاً اسرائیل اور باقی جن نے اس سب میں شمولیت اختیار کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا خطرہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ یہ ایک دیوار تھے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اس میں جو حائل تھی ان بٹوین ایٹمک ایران اور جتنا بھی دنیا کا حریت پسند ہے، وہ اب کس ڈائریکشن میں جائے گا، کس انداز سے جائے گا، نو بڈی کین پرڈکٹ. اور جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی دن جو بھی گزریں گے مزید اس میں چیزیں مزید ٹریگر ہونے والی ہیں، مزید ایکسلریٹ ہونے والی ہیں، اور جو فالوور ہے اس کو وہ کسی کی نہیں سنے گا.
اور یہ سب سے بڑی خطرناک صورتحال ہوگی، اور جو پورے خطے کو پھر پتہ نہیں کس طرف لے کے جائے گی۔ میں ایگزیکٹلی ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ اس پہ کچھ بہت زیادہ بات کر سکوں، لیکن مجھے اتنا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا جب میں کہتا تھا کہ ایران، پاکستان، انڈیا اور یہ سب ایک ہی خطہ ہے، ایک ہی جنگ ہے، ایک ہی انریسٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی چیزیں بہت برے طریقے سے اب آگے کروٹ لیں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا جس طریقے سے آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مزاحمت جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ ہاں یہ سانس لے سکتی ہے، یہ ایک وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر سکتی ہے، لیکن ابھی نہیں، اپریل کے بعد۔ اور اس میں جو سب سے بڑی صورتحال جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا خطہ جو روایات کی روشنی میں آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس میں اس کا ذکر کیا تھا، دوبارہ ایک پروگرام کر دیں گے جس میں یہ پورے کا پورا نیل اور فرات اور یہ سارا حصہ کیپچر ہو جانا ہے، روایات یہی بتاتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہی وہ صبح اٹھنی ہے، صبح کا وہ سورج اگنا ہے جس کا صدیوں سے انتظار ہے۔ تو اس لیے دل کڑے کریں، دل بڑے کریں۔ مجاہد جو ہے اللہ کی راہ میں اللہ جانے اس کا معاملہ ہے، اور اس کو مبارکباد کا مستحق ہوتا ہے شہید جو ہے اس، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ دل سب کے برے ہیں، سب سیڈ بھی ہیں، لیکن یہ آپ کے میرے لیے ایک انسپریشن ہے، ایک جوانوں کے لیے، ایک 86 سالہ بزرگ کی جو کوشش ہے وہ دوبارہ آپ کو ایک کربلا زندہ کر گئی آپ کے دلوں میں، امام حسین کا راستہ زندہ کر گئی۔ ہونے یہ والا ہے کہ اب جو صورتحال ابھی کوئی اتنی زیادہ کنٹرول میں تو آنی نہیں ہے، لیکن جو ان کا ٹرو جینون فالوور ہے وہ کوئی بہت برے انداز سے ریئیکٹ کر سکتا ہے، اس کے بھرپور چانسز ہیں۔ اور یہ سمجھ لیں کہ یہ اب جو نیا زخم ہے یہ ایک امریکہ کو بہت بڑی ڈیزاسٹر سے جو ہے وہ جوڑ دے گا۔ ایک دفعہ تو ایسے ہی لگے گا کہ یہ گیم ہاتھ سے گئی، جیسے کہ اس کا ذکر بھی تھا روایات میں کہ ہم نے پہلے بھی کیا کہ یہ سارا خطہ ایک دفعہ اس طرف جا رہا ہے اور وہی سب ہونے والا ہے۔ اور لیکن اس کے بعد اچھی بات یہ ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ صرف اور صرف 9 ماہ کے لیے ہوگا، 9 months only۔ تو اس لیے دل بڑے کریں اور مایوس مت ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کی جو فلاسفی ہے، جو حکم ہے، وہ کہتا ہے ہر چیز دی میں نے ہے، جس طرح میں کرتا ہوں یا کہتا ہوں اس طریقے سے اس کو خرچ کرو، وہ مال ہو، وہ آپ کی جان ہو، میرے مطابق مجھے واپس کرو بس۔ تو اسی لیے تمام پوری دنیا میں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب سے اظہار تعزیت بھی ہے، اظہار افسوس بھی ہے، لیکن ساتھ ہی دلوں کو ایک امید بھی ہے کہ شہیدوں کا جو راستہ ہوتا ہے وہ اپنایا جاتا ہے، اس پہ بیٹھ کے غم نہیں منائے جاتے کہ اس پہ آپ لوگ بالکل دنیا چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔